अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सुलूस 17 रबीउल अव्वल 1445 हिजरी। आज मंगल का दिन है, अक्टूबर की 3 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह फातिर आयत नंबर 7 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लज़ीना कफ़रू, जिन लोगों ने कुफ्र किया, लहुम अज़ाबुन शदीदुन, उनके लिए सख्त अजाब है। वल्लज़ीना आमनु, और वो लोग जो ईमान ले आए, वो अमिलुस सालिहाती, और अमल करे नेक, लहुम उनके लिए है मग़फ़िरतुन व अजरुन कबीर, उनके लिए मग़फ़िरत यानी बख्शिश और अजर, एक बड़ा अजर है। यानी एक आयत में अल्लाह ताला ने दोनों किस्म के लोगों का जिक्र कर दिया कि वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया उनके लिए सख्त अजाब है, और जो लोग ईमान ले आए और साथ में नेक अमल करें तो उनके लिए अल्लाह की तरफ से बख्शिश भी है और बड़ा अजर है। तो जो लोग कुफ्र करें उनके लिए सख्त अजाब, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है। अब उसके बाद जो लोग ईमान ले आए उनके लिए क्या है, ईमान सिर्फ लाना काफ़ी नहीं है, ईमान लाने के साथ साथ अमल सालिहात भी करना है। और अमल सालिहात जब भी हम कहेंगे तो उसमें दो शर्तें होंगी। हर वो अमल जिसके अंदर इखलास हो, यानी अल्लाह की रज़ा के खातिर हो, अल्लाह के खातिर हो। उसमें उसका ऑपोजिट क्या होता है, रियाकारी, दिखावा, दूसरों को खुश करना मकसद ना हो। और दूसरी शर्त है इत्तिबाए सुन्नत पर, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर हो वो अमल, ना कि अपनी मर्जी से अपने ख्वाहिशात के मुताबिक हो। जैसे कि अभी पिछले दिनों में जो सो लोगों ने बड़े शोर और शराबे के साथ जो सो ईद मिलाद मनाया, ईद मिलादुन नबी मनाया, और उसमें नाचे कूदे, डीजे बजाया, क्या कुछ नहीं किया। और ये सब कुछ क्या समझ के कि ये नेक काम है और नबी से मोहब्बत की दलील है और हम आशिक रसूल है और पता नहीं क्या कुछ है। तो यहाँ पर अमलुस सालिहात जो कहा जा रहा और उसके दो जो शर्तें कही जा रही हैं, उसमें से देखो कि क्या दोनों शर्त या दोनों में से एक भी अगर शर्त नहीं है तो वो रायगा है और वो अमल सालिहात हरगिज नहीं हो सकता। तो उसमें अगर इखलास हो लेकिन नबी की सुन्नत हरगिज नहीं है, क्योंकि हम और आप सब जानते हैं कि खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में ना कभी इस तरीके से अपना मिलाद का दिन मनाया, ना सहाबा ने मनाया, ना चारों आइम्मा ने, अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने नहीं किया, ना आपने करने का हुक्म दिया, ना फ़िक़्ह हनफी में कहीं पर ये चीज़ मौजूद है कि 12 रबीउल अव्वल के दिन क्या कुछ करना चाहिए, उसको कैसे मनाना चाहिए। ना हमारे बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह ने किसी ने किया। अब्दुल खादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिसको लोग गौसे आज़म कहते हैं, उनसे इतनी वाबस्तगी का इजहार करते हैं, उनकी किताबें मौजूद है। उनकी किसी किताब में कहीं पर ये लिखा हुआ हो कि उन्होंने खुद किया हो या लोगों को करने का हुक्म दिया हो, हरगिज नहीं। तो ये अमल सालिहात हरगिज नहीं हो सकता है। तो बहरहाल जो लोग ईमान ले आए, नेक अमल करें, उन लोगों के लिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनके लिए तो बख्शिश है और बड़ा अजर है। अफ़मन ज़ुय्यिना, बस जो आरस्ता हो गया लहू उसके लिए, सूउ अमलिही, उसके बुरे अमाल, फराहु हसनन, और वो उसे देखता है भला। यानी बस वो इंसान जिसके लिए उसके बुरे अमाल उसको खुशनुमा कर दिए गए हों और वो उसको अच्छा समझता हो। फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह, युज़िल्लु, गुमराह कर देता है, मन यशाऊ, जिसे वो चाहता है, वो यहदी, और वो हिदायत देता है, मन यशाऊ, जिसे वो चाहता है। फला तज़हब नफ्सका, बस आप हलाकत में ना डाल लें अपनी जान को, अलैहिम, उनके ऊपर हसरातिन, उनके ऊपर हसरतें करते हुए। इन्नल्लाह अलीमुम, बेशक अल्लाह ताला जानने वाला है, बिमा यस्नाऊन, जो कुछ वो करते हैं। तो क्या वो इंसान जिसके बुरे आमाल उसको खूबसूरत करके दिखा दिए गए हों और वो उसको भला समझता है, उससे वो राजी है और उसको अच्छा समझता है। और अल्लाह ताला, यानी अब यहाँ पर एक माने में उस आयत के इस हिस्से में अल्लाह ताला ने सवालिया तौर पे पूछना चाहते हैं, यानी
کیا وہ انسان جس کے اعمال تو ہو حقیقت میں برے ہوں لیکن وہ اس کو اچھے لگتے ہوں اور وہ اس کو خوبصورت سمجھتا ہے اور وہ اس کو اچھے لگ رہے ہوں اور اس کو اچھے کر کے دکھایا جا رہا ہے؟ مطلب کیا ہے کہ کیا ایسا انسان کامیاب ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت پر لے آتا ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے بارے میں یعنی مشرکین مکہ کفار مکہ جو کہ آپ کی بات کو نہیں مانتے ہیں، آپ جو تبلیغ کرتے ہیں اس کو نہیں قبول کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ ہم اور غم اور افسوس کی وجہ سے اور جو سو حسرت کرتے ہوئے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال لیں، یعنی آپ اتنا زیادہ فکر مند ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں آپ کی جان چلی جائے ان کی غم اور فکر میں، تو آپ اتنا غمگین نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں۔ تو پہلے آیت کے پہلے حصے میں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان جس کے اعمال تو حقیقت میں برے ہوں لیکن وہ اس کو خوبصورت لگ رہے ہوں اور وہ اس سے راضی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بہت اچھے اعمال ہے، جیسے کہ آج کل کے مسلمانوں کی اکثریت کا یہی کچھ معاملہ ہے۔ جیسے کہ ابھی میں نے مثال جو دیا کہ 12 ربیع الاول کے دن آج سے چند سال پہلے تک لوگ حالانکہ اس کو کیا کہتے تھے 12 وفات کہتے تھے، یعنی وفات کا دن، کیونکہ حقیقت بھی یہی ہے 12 ربیع الاول کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش حقیقت میں ہوئی یا نہیں ہوئی اس میں بہت اختلاف ہے، کیونکہ اس زمانے میں کوئی کیلنڈر وغیرہ نہیں تھا تو لوگوں نے گمان کیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ 12 ربیع الاول، کسی نے کہا کہ 9 ربیع الاول، کسی نے 3 اور کسی نے شعبان، اور مختلف اقوال بیان کیے ہیں۔ تو بہرحال پیدائش کے دن کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف ہے، لیکن وفات کے دن کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں نبی تھے اور آپ کے رسالت یعنی اعلان ہو چکا تھا، پیدائش کے وقت میں کچھ پتا نہیں تھا کہ یہ بچہ آگے جا کر کیا بننے والا ہے، تو اس وقت میں کسی نے اہتمام نہیں کیا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور نبی بن گئے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو لوگوں نے لکھنا شروع کیا، آپ کے ایک ایک عمل کو لوگوں نے لکھنا شروع کیا، تو اسی طریقے سے آپ کے پیدائش میں تو کوئی اختلاف نہیں، وفات میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ 12 ربیع الاول کو ہی ہوئی ہے، اور پیدائش کے بارے میں بہرحال اختلاف ہے۔ تو بہرحال تو آج مسلمانوں کی جو اکثریت جو اس دن کو حالانکہ جانتے ہیں کہ یہ 12 وفات کا دن ہے اور اگر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ پیدائش بھی اسی دن ہوئی تو لیکن اس کے بعد تو وفات تو اس دن ہوئی ہے، تو کسی کے گھر میں جو سو ایک ہی دن میں جو سو کی مثال کے طور پر کسی کے دن گھر میں کسی عید کے دن کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو اگلے سال جب وہ عید کا دن آتا ہے تو انسان بے ساختہ کہنے لگتا ہے بھائی آج عید کا دن تو ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ جو سو میرے فلاں کی بھی وفات کا دن ہے، آج میں کیسے اس دن خوشی مناؤں جبکہ جو سو میرے فلاں کا اس دن وفات ہوئی ہے۔ تو اس طریقے سے انسان افسوس کرتا ہے، لیکن افسوس ہے اس مسلمان امت پر کہ جو سو یہ نبی کے وفات کے دن میں خوشیاں مناتے ہیں۔ اب ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ یہ نبی سے محبت کرتے ہیں یا دشمنی کرتے ہیں، کیونکہ دشمن ہی جو سو وفات کے دن خوشی منائے گا، اور ہم کو کہتے ہیں کہ ابلیس کے سوا تمام کے تمام لوگ اس دن خوشی منا رہے ہیں۔ تو یہی ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں، وہ جس کو اس کے برے اعمال خوبصورت کر دیے گئے ہوں، بھلے لگتے ہوں، تو حقیقت میں اس کے عمل تو برے ہیں، وہ خود اپنے کوئی رشتہ دار کے وفات کے دن خوشیاں نہیں منانا چاہتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے دن یہ خوشی مناتا ہے۔ تو در حقیقت میں اس کے یہ برے عمل اس کو خوشنما کر کے دکھا دیے گئے، شیطان جو اس کو خوشنما کرتا ہے اور اس کا جو نفس ہے وہ اس کو وہ بھلا سمجھ میں آتا ہے اس کو، جس کی وجہ سے اس عمل پر پیروکار ہے وہ، تو اس کے جیسا اس کے اور نیک اعمال کرنے والے میں دونوں میں برابری ہے ہرگز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ در حقیقت میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو دنیا میں کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ یہاں پر بات واضح کرتے رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں پاتا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو اگر آج ہم دیکھتے ہیں کسی انسان کو کہ برا کام تو کر رہا ہے لیکن یہ خوش فہمی میں ہے کہ یہ نیک عمل ہے، اچھا عمل ہے،
تو ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ در حقیقت میں اس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہی کے راستے پہ ڈال دیا. اور یہ ڈالنا گمراہی کے راستے پر کوئی بے وجہ نہیں ہوتا ہے. وہ انسان کے اپنی جس طرف اس کی خواہش ہوتی ہے, جو جس کی طرف وہ کوشش کرتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی راستہ آسان کرتا. اگر کوئی انسان اندازہ کریں کہ نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے اس دن وہ سارے برے عمل کریں جو اسلام میں اس کا کوئی, اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. میوزک اور جو سو گانا بجانا یہ اسلام میں حرام ہے, ہر کوئی جانتا ہے. اس کو اگر ہم عام طور پہ اگر مثالوں پہ کے طور پہ ہمارے گھروں کے اندر شاید ہی کوئی گھر باقی ہے جس کے اندر آج میوزک نہیں بجتی ہے. ہمارے گھروں کے اندر جو ٹیلی ویژن ہے اس میں یہاں تک کہ اخبار جو نیوز ہوتا ہے, نیوز بھی اگر کوئی انسان دیکھنا چاہے تو اس میں بھی آگے اور پیچھے اور بیچ میں بھی جو سے نیوز ہوتی ہے اس میں میوزک ہوتی ہے. اسی طریقے سے موبائل فونوں میں لوگوں نے آج کل کالر ٹیونز تک جو سو گانے بجانے کے لگا لیے ہیں. اسی طریقے سے کوئی بھی چیز لے لو وہاں پر میوزک ہوتی ہے. تو ہمارے گھر کے اندر ویسے ہی جو سو میوزک سے خالی نہیں ہے الحمدللہ. اس کے علاوہ اب نبی کے نام پر, دین کے نام پر میوزک کو لا لیا جائے تو یہ کتنا بڑا افسوس کا مقام ہے. ذرا سوچنا چاہیے کہ نبی کی پیدائش کا نام لے کر الحمدللہ اس میں خوشی منانے کا بہانہ کر کے لوگ ڈی جے لگائیں اور ناچیں اور کودیں اور کفار کی مشابہت کریں, تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی کام ہے جو برے عمل ہے جس کو لوگ کر رہے ہیں. اور جب انسان ایسے عمل کرتا ہے تو در حقیقت میں وہ اپنے آپ کو گمراہ رکھنا چاہتا ہے, گمراہی میں پڑے رہنا چاہتا ہے, اور اس نے اپنے برے اعمال کی وجہ سے گمراہ رہنے کو پسند کیا. اب ایسے ہی انسان کو پھر جب انسان گمراہی میں رہنا چاہتا ہے, گمراہی کو پسند کرتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر گمراہی اس کا مقدر کر دیتا ہے. ہاں, جو انسان تڑپتا ہے, چاہتا ہے, بے چین ہوتا ہے, جب ایسے حالت کو دیکھتا ہے تو انسان مچل جائے, پریشان ہو جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیا یہ دین ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ناچنا کودنا, راستوں کو بند کر کے لوگوں کو ایذائیں پہنچانا, تکلیفیں دینا, اور یہ زور زور سے گانے بجانے لگا کر لوگوں کو, بیمار لوگوں کو تکلیفیں دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو صفت ہے کہ آپ نے کسی جاندار کو یعنی انسان تو انسان, جانوروں کو اور چونٹی اور دوسرے مخلوقات کو بھی تکلیف دینے کو پسند نہیں کیا. تو اس نبی کے نام پر اتنی ساری تکلیفیں لوگوں کو دی جائے اور ایذائیں پہنچائی جائے, کیا یہ نیک عمل ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. تو جب انسان اگر اس ماحول میں بھی ہے اور وہ بے چین ہو جاتا ہے جب ایسے حالت دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ کیا ہے, یہ کیا یہ دین ہو سکتا ہے, کیا یہ ہدایت ہو سکتی ہے, اور اگر وہ ہدایت کے تلاش میں ہو تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھولتا ہے. اور پھر وہی ہے وہ یہدی من یشاء, اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. تو ان معاشروں میں بھی انسان جی کر اپنے آپ کو درست کر سکتا ہے, اپنے عقائد کو درست کر سکتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دے رہے ہیں کہ آپ کی جو غم اور فکر ہے ان لوگوں کو دیکھ کر جو آپ کی بات کو نہیں مانتے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو, آپ کی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں. مطلب یہ ہے کہ آپ اتنا غمگین نہ ہو, اتنا پریشان نہ ہو, اور بے شک اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ جو کچھ وہ برے عمل کر رہے ہیں اس کا پورا پورا بدلہ اور ان کا پورا پورا سزا اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی دے سکتا ہے, اور اگر دنیا میں نہ بھی دے تو قیامت میں تو ضرور دے گا. واللہ الذی, اور اللہ جس نے ارسلا بھیجا, الریاح ہواؤں کو, فتثیر سحابا پھر وہ اٹھا لے جاتی ہے بادلوں کو, فسقناہ پھر ہم اسے اڑا کر لے جاتے ہیں, آگے لے جاتے ہیں, الی بلد میت مردہ شہر کے طرف, فاحیینا بہ الارض پھر ہم اس کے ذریعے سے زندہ کر دیتے ہیں زمین کو, بعد موتہا اس کے مرنے کے بعد, کذالک النشور اسی طریقے سے جی اٹھنا ہے. اور اللہ ہی ہے جو کہ ہواؤں کو چلاتا ہے, جس کے ذریعے سے بادلوں کو اڑا کر لے جایا جاتا ہے مردہ, یعنی اس مردے شہر کے طرف جہاں کی زمین جو سو اس کا, اور اس کی زمین کو زندہ کر دیا جاتا ہے اس کے مرنے کے بعد, اور اسی طریقے سے دوبارہ جی اٹھنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو ایک نظام ہے
کہ जो सो खास तौर पे जब बारिश के मौसम आता है उस वक्त में अल्लाह ताला जो सो हवाओं को भेजता है जिसके जरिए से बादलों को एक जगह से दूसरी जगह को मुंतकिल किया जाता, और ऐसे शहर ऐसी जगह जहां पर बिल्कुल जो सो जमीन मुर्दा हो गई थी, यानी उससे पहले गर्मा का मौसम था और उस गर्मा के मौसम में बारिश नहीं होने की वजह से जमीन शक हो गई थी, उसमें कोई झाड़ व पौधे वगैरह नहीं उगे हुए थे, बिल्कुल बंजर थी और जैसे कि मुर्दा जमीन हो, तो ऐसी मुर्दा जमीन पर अल्लाह ताला जब बारिश को बरसाता है तो उसके जरिए से उसको जिंदा कर देता है उसके मरने के बाद, यानी जमीन मुर्दा होने के बाद बारिश के जरिए से अल्लाह ताला उसको जिंदा कर देता है। फिर अल्लाह ताला उस मिसाल के जरिए से कह रहे हैं कि इसी तरीके से है तुम्हारा दोबारा जिंदा होना, यानी मुर्दा जमीन जब गर्मा के दिनों में बारिश नहीं होने की वजह से जमीन जब शक हो रही होती है, जमीन फट जाती है, उसमें कोई पौधे नहीं उगते, लेकिन जब बारिश होती है तो वही मुर्दा जमीन जिंदा हो जाती है और उस बिल्कुल सब्ज हो जाती है और उसमें जो सो पौधे और जो सो तरह तरह के सब्जा जो सो लहलहाने लगता है। तो ऐसे ही जो सो इंसानों के मरने के बाद, इंसानों का खबरों में दफन हो जाने के बाद उसमें उनके हड्डियां तक गल जाती हैं, रेजा रेजा हो जाती हैं, उसके बाद जब क़यामत बर्पा होगी, जब अल्लाह ताला हिसाब किताब का दिन के लिए लोगों को उठाएगा, तो वहां पर भी इंसान ऐसे ही हरे भरे यानी जमीनों से निकल खड़े होंगे। और इसके बारे में हदीसों में इसका जिक्र आता है कि इंसान को जब दफना दिया जाता उसका सारा जिस्म, उसकी सारी हड्डियां वगैरह सब कुछ गल जाती है, सिवाय उसके जो रीढ़ की हड्डी की जो आखिरी जो कोना होता है, छोटा सा मन का, जिसको टेल बोन जो कहा जाता, वो बाकी रह जाता है और उसके जरिए से अल्लाह ताला कल क़यामत में तमाम इंसानों को दोबारा जिंदा करेगा, वो अपने खबरों से जिंदा होकर उठ खड़े होंगे। तो अल्लाह ताला ने जो मुर्दा जमीन को जो जिंदा करता है, हर साल ये इंसान मुशाहिदा करता है और हम में से हर एक ने ये देखा होगा कि कुछ अरसा पहले जो जमीन बिल्कुल बंजर थी, बारिशों के बाद में वो कितनी हरी भरी हो जाती है। तो ये मिसाल देकर अल्लाह ताला साबित करना चाहते हैं कि जिस तरीके से एक मुर्दा जमीन को अल्लाह जिंदा करता है, उसी तरीके से मुर्दों को जो जमीन में मदफून हो चुके होते हैं, वो रेजा रेजा हो जाते हैं, उनको भी अल्लाह ताला दोबारा जिंदा करेगा। मन काना युरीदु, जो कोई हो चाहता हो, अल इज्जता, इज्जत, फलिल्लाहिल इज्जतु जमीया, तो जान ले, मान याद रख ले कि अल्लाह ही के लिए है इज्जत तमाम की तमाम। इलैहि यसअदु, उसी की तरफ चढ़ते हैं, अल कलिमुत तय्यिबु, पाकीज़ा कलिमात, वल अमलु सालिहु, और नेक आमाल, यरफअहु, वो उसे बुलंद करते हैं, अल्लज़ीना यमकुरूना, जो लोग तदबीरें करते हैं, मकर करते हैं, अस्सय्याती, बुरे मकर यानी बुरी तदबीरें करते हैं, लहुम, उनके लिए है, अज़ाबुन शदीदुन, सख्त अजाब, व मकरू, और उनका जो मकर है, बुरा अमल है, उलाइका हुआ यबूर, और वही है जो कारत जाने वाला है। जो कोई चाहता हो इज्जत, तो याद रख ले कि इज्जत तमाम की तमाम अल्लाह ही के लिए है, यानी अल्लाह के इख्तियार में, अल्लाह के मिल्कियत में है और अल्लाह ही के तरफ बुलंद होते हैं पाकीज़ा कलिमात, और उसको उसको ऊपर ले जाते हैं उनके नेक आमाल। और वो लोग जो कि बुरी तदबीरें करते हैं, उनके लिए सख्त अजाब है और उनकी वो बुरी तदबीरें अकारत जाने वाली है। तो अब यहाँ पर अल्लाह ताला जो बात कह रहे हैं कि जो कोई इज्जत चाहता हो, तो हम में से कोई है जो इज्जत नहीं चाहता? हम में से हर एक इंसान जो सो इज्जत का तलाशी है, और इज्जत के लिए इंसान दुनिया में क्या कुछ पापड़ नहीं बेलता है, क्या कुछ इंसान कोशिशें नहीं करता है, और क्या कुछ वो कुर्बान नहीं करता है। कहीं पर माल को खर्च करता है इज्जत हासिल करने के लिए, कहीं पर लोगों के सामने खुद को जलील कर रहा होता है, लोगों के सामने सर झुका रहा होता है, लोगों की जो सो जूतियां चाट रहा होता है इज्जत हासिल करने के लिए, कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ, ताकि इंसान को इज्जत मिले, उसको शोहरत मिले, उसको भी लोग बड़ा समझे। तो अल्लाह ताला उसका फॉर्मूला बता रहे हैं कि अगर कोई इज्जत को चाहता है तो याद रख ले कि तमाम की तमाम इज्जत, यानी पूरी की पूरी इज्जत की माल मिल्कियत अल्लाह ही के पास है, अल्लाह ही के इख्तियार में है। तो अगर कोई इंसान इज्जत चाहता है तो उसको चाहिए कि अल्लाह से इज्जत तलब करे, और जैसे अल्लाह ताला ने खुद कह दिया, जिसको अल्लाह इज्जत दे और जिसको अल्लाह ताला जो सो इज्जत दे तो उसको कोई जलील नहीं कर सकता, और जिसको अल्लाह ताला को जलील करे उसको कोई इज्जत नहीं दे सकता। तो ये सारी की सारी दलीलें इस बात की
دلیل ہے کہ حقیقت میں عزت کا مالک اور اختیار پورا کا پورا اللہ کے پاس ہے، اور انسانوں کو اگر عزت چاہیے، اور یقیناً ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو عزت ملے دنیا میں، تو اس کو چاہیے کہ اللہ ہی کے طرف لوٹے، اللہ کی فرما برداری کرے اور اللہ سے عزت کو طلب کرے۔ اور پھر آگے کہا جا رہا کہ اللہ کے طرف بلند ہوتے ہیں کلمۃ طیب، اور کلمہ طیب کیا ہے؟ ہر وہ نیک اور بھلی بات اور ہر اچھی بات، اور خاص طور پہ اس میں جب کلمہ طیب کہا جاتا ہے تو جیسے کہ ہم کلمہ طیبہ کہتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کو کہا جاتا ہے، یہ بھی بہت بڑا بہترین کلمہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح وغیرہ، جو حمد اور تعریف اور تسبیح جو ہوتی ہے، وہ تمام کو بھی کلمہ طیب کہا جا سکتا ہے، جیسے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، استغفر اللہ، یہ جو ہم اذکار کہتے ہیں یہ سب کچھ بھی کلمہ طیب میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ کے طرف بلند ہوتے ہیں، اور اس کو بلند کیا چیز کرتی ہے؟ نیک اعمال، یعنی جب انسان نیک عمل کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے اس کے اور جو تسبیحات وغیرہ جو انسان پڑھتا ہے وہ سب بھی اللہ کے طرف بلند ہوتے ہیں۔ اور جو کوئی برے تدبیریں کرتا ہے، یعنی اللہ کو ناراض کرنے کے کام، یا اللہ کے دین میں بگاڑ کرنے کے کام، اور اللہ کے حکم کے خلاف عمل کرتا ہے، یا اسی طریقے سے شرک اور بدعت کے کام کرتا ہے، یا لوگوں میں جو سو فساد برپا کرنا چاہتا ہے، جو بھی برے کام ہوں گے، برے تدبیریں ہوں گے، تو ان لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کے لیے ان کا جو کچھ وہ تدبیریں کیے ہیں وہ سب کچھ اکارت اور ضائع کا جائے گا۔ واللہ خلقکم، اور اللہ اس نے پیدا کیا تمہیں، من ترابن، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم جعل لکم، پھر اس نے بنا دیا تمہارے لیے، ازواجن، جوڑے، وما تحمل من انسا، اور جو کوئی حمل سے ہوتی ہے کوئی عورت، ولا تساؤ، اور جو وہ جنتی ہے، الا بعلمہ، مگر وہ سب کچھ اس کے علم سے ہوتا ہے، اللہ کے علم سے ہوتا ہے۔ وما یعمر، اور جو کوئی عمر پاتا ہے، من معمرین، کوئی بڑی عمر والا، ولا ینقص، اور جو کوئی کمی کی جاتی ہے، من عمرہ، اس کے عمر میں سے، الا فی کتاب، مگر وہ سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ان ذالک، بے شک یہ، علی اللہ یسیر، اللہ پر بہت ہی آسان ہے۔ اور اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا، پہلے سب سے پہلے مٹی سے، پھر اس کے بعد نطفے سے، اور پھر تمہیں بنا دیا جوڑے جوڑے، اور جو کچھ عورت جو سو حاملہ ہوتی ہے وہ بھی، اور وہ جو کچھ جنتی ہے، یہ سب کچھ اس کے علم سے ہے، یعنی اللہ کے پاس اس کی کتاب میں، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، موجود ہے۔ اور جو کوئی بڑا عمر والا، جس کی عمر لمبی ہوتی ہے یا کسی کی عمر کم ہوتی ہے، یہ سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے، یعنی لوح محفوظ میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور بے شک یہ سب کچھ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ تو یہاں پر اللہ کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ یہاں پر مختصر بیان کر رہے ہیں، وہ یہ کہ انسان کی پیدائش، سب سے پہلے جو پیدائش ہوئی ہے وہ کیسے؟ مٹی سے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کا پتلا مٹی سے بنایا، پھر اس کے اندر روح کو پھونکا، تو یہ سب سے پہلے جو انسان کی پیدائش، آدم علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی وہ مٹی سے ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ نطفے سے، اور جیسے کہ کیا ہے، ہم جیسے جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، ان میں روح کو پھونک دیا، پھر ان کے دائیں پسلی سے جو سو ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا، اور اس کے بعد ان دونوں کے ملاپ سے ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پھیلا دیا۔ اور آج بھی جو انسانوں کے اندر، جو انسان کی جو انسان جو پھیلتے ہیں اور ان کی اولاد ہوتی ہے، وہ یہی ہے کہ میاں بیوی جب ملتے ہیں اور مرد جو سو اپنا نطفہ جو ہے اپنی بیوی کے رحم میں ڈالتا ہے، تو اس کے بعد وہاں پر اس سے اولاد ہوتی ہے۔ تو پہلے مٹی سے، اس کے بعد نطفے کے ذریعے سے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے آباد کیا، اور ان کو جوڑے جوڑے بنا دیا، یعنی مرد اور عورت مختلف بنایا، پھر وہ آگے چل کر میاں بیوی کے طرح جو سے ملتے ہیں، پھر ان سے اولاد ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا سلسلہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ پھر آگے بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کر رہے ہیں کہ جو عورت جو سو حاملہ ہوتی ہے، جو کچھ وہ اپنے پیٹ میں ڈھو رہی ہے اس کو بھی، اور جو وہ جنتی ہے اس کو بھی اللہ ہی جانتا ہے، وہ سب کچھ اللہ کے علم سے ہے۔ اور کوئی انسان جس کی عمر لمبی ہوتی ہے وہ بھی، اور جس کی عمر کم ہوتی ہے، یہ سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے، محفوظ ہے۔
یعنی انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر کا، اس کے رزق کے بارے میں اور سب کچھ لکھ دیا ہے۔ تو یہ سب کچھ اللہ کے پاس لوح محفوظ میں، کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ وما یستوی البحرانی، اور برابر نہیں ہے دو دریا، ھذا عذب فرات، یہ شیریں پانی پینے کے، یعنی پینے کے لیے بہت ہی آسان، پیاس بجھانے والا، یعنی ھذا عذب فرات، یہ شیریں ہے اور پیاس بجھانے والا، ساحق شرابہ، آسان ہے اس کا پینا، وھذا، اور یہ ملح اجاج، نمک والا، کھارا اور تلخ، ومن کل، اور ہر ایک سے، تاکلون، تم کھاتے ہو، لحمن طریا، گوشت تازہ، وتستخرجون، اور تم نکالتے ہو، حلیتن، زیورات، تلبسونہا، جسے تم پہنتے ہو، وترى الفلک، اور تم دیکھتے ہو کشتیاں، فیہ، اس میں، مواخرا، چیرتی ہوئی، پانی کو چیرتی ہوئی، لتبتغوا، تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ، اس کے فضل سے، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر گزاری کرو، شکر کرو۔ اور اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی اور مثالوں میں سے اور مثال بیان کر رہے ہیں، وہ یہ کہ دو دریا کا مثال دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دو دریا برابر نہیں ہوتے ہیں، ان میں سے ایک تو ہے جس کا پانی بالکل میٹھا ہے اور پیاس بجھانے والا ہے، جس کو پینا بہت ہی آسان ہوتا ہے، اور اس کے برخلاف دوسرا ہے جس کا پانی بہت زیادہ نمکین ہے، تلخ ہے اور کڑوا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ان دونوں پانیوں میں سے جو تم تازہ گوشت نکلتا ہے، یعنی مچھلی وغیرہ جو نکلتی ہے، تم ان کو کھاتے ہو، اور اسی طریقے سے ان دونوں قسم کے دریاؤں میں سے تم کچھ زیورات، یعنی موتی وغیرہ جو نکالتے ہو، جس کو تم پہنتے ہو، اور اسی طریقے سے تم دیکھتے ہو کہ بڑی بڑی کشتیاں جو ہے پانی کو چیرتی ہوئی جا رہی ہیں، اور تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کے انعام ہے، جس کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ دو دریا، خاص طور پہ جیسے کہ آج کے زمانے میں لوگوں نے اس کے ویڈیوز وغیرہ بھی نکالے ہیں، کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر دو دریا ملتے ہیں، اور دونوں میں جو ایک طرف بالکل میٹھا پانی ہے اور دوسری طرف کھارا پانی ہے، اور دونوں جب ملتے ہیں تو دونوں میں جو سو ایک، جیسے اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ ان دونوں کے درمیان میں ایک برزخ ہے، اور وہ آپس میں نہیں مل سکتے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہے ہیں دو دریا کا، یعنی ایک سمندر ہوتا ہے جس کا پانی بہت ہی تلخ اور کڑوا اور کھارا ہوتا ہے، اور دوسری طرف ایسا دریا ہے یا ندی نالے ہوتے ہیں، تالاب ہوتے ہیں، جس کا پانی بالکل میٹھا ہوتا ہے اور پینے کے لیے بھی، اور وہ پیاس بجھاتا ہے، یعنی وہ پانی پئیں گے تو انسان کی پیاس بجھتی ہے، جبکہ اس کے برخلاف جو کڑوا پانی ہوتا ہے اور نمکین ہوتا ہے، وہ تو سب سے پہلے پینے کے لیے ہی بہت مشکل ہے، اور بالفرض اگر اس کو پی بھی لیا جائے تو اس سے پیاس نہیں بجھتی ہے۔ تو یہ دونوں کے دونوں اللہ ہی کی قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے طور پر ان دونوں قسم کے پانیوں کو تیار کیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ان دونوں پانی سے جو مچھلیاں وغیرہ جو نکلتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کھارا پانی جو سمندر دریا کا پانی ہوتا ہے، اس کی بھی مچھلیاں ہم استعمال کرتے ہیں، اسی طریقے سے جو میٹھا پانی ہوتا ہے اس کی بھی مچھلی، اور اس کی جو دریا کے جو یہ ہوتے ہیں ان کو بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہی اپنی قدرت کو دکھانا چاہتے ہیں کہ جو کھارے پانی کی مچھلی ہے وہ بھی، اور جو میٹھے پانی کی مچھلی ہے، ان دونوں سے بھی تم تازہ گوشت لیتے ہو اور تم اس کو استعمال کرتے ہو۔ اسی طریقے سے یہ میٹھے پانی میں بھی اور کھارے پانی کے بھی جب لوگ جو غوطہ خوری کرتے ہیں، اس میں سے جو سیپیاں وغیرہ نکلتی ہیں، اس میں جو موتیاں اور اس کے علاوہ جو قیمتی زیورات وغیرہ بنانے کی جو اشیاء نکلتی ہیں، وہ سب جو تم استعمال کرتے ہو، تو یہ سب کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اسی طریقے سے بڑی بڑی جو پانی کے جہاز ہوتے ہیں، جو کشتیاں ہوتی ہیں، جو سمندروں کو چیرتی ہوئی، سمندر کے پانی کو چیرتی ہوئی جا رہی ہوتی ہیں، تو یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے، اور اللہ کے حکمت اور اللہ کی اجازت سے ہی یہ ممکن ہوتا ہے، تاکہ لوگ اللہ کے فضل کو تلاش کر سکیں، اور جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے
تو उसका नतीजा क्या होना चाहिए, ताकि तुम शुक्र गुजारी करो। यानी अल्लाह ताला ने तुमको पानी के जरिए से उसमें से रिस्क दिया है मछली वगैरह के तौर पर, उसी तरीके से तुम्हारे पहनने के लिए तुम्हारे जेवरात और खूबसूरती के लिए जेवरात दिए हैं, उसी तरीके से तुम्हारे कारोबार और एक मुल्क से दूसरे मुल्क सफर करने के लिए कश्तियों का रास्ता आसान किया है। तो इन तमाम के जरिए से अल्लाह के फजल को तलाश करो ताकि तुम शुक्र गुजारी करो। तो ये अल्लाह की नेमतें जब इंसान इख्तियार करता है, उसको हासिल करता है, तो उसको चाहिए कि उसके बदले में वो अल्लाह के सामने शुक्र गुजारी करे, अल्लाह का शुक्र गुजार बंदा बने, ताकि फिर अल्लाह ताला उसको और ज्यादा अपनी नेमतों में इजाफा करे। और जो इंसान नाशुक्री करता है तो अल्लाह ताला ऐसे नाशुक्रों को हल्के पसंद नहीं करता, और अल्लाह ताला इस बात पर भी खातिर है कि जो नेमतें अल्लाह ने उसको दे रखा है उसको वो उनसे छीन भी ले। तो इसी वजह से हम देखते भी हैं कि कई मरतबा जो सो वही कश्तियां जो समंदरों में वो मौजों को चीरती हुई जाती हैं और हजारों टन का सामान लेकर जाती हैं, कहीं कहीं पर वो गर्क भी हो जाती हैं, कहीं कहीं पर वो सारा का सारा सामान और माल और इंसानों को लेकर डूब भी जाती हैं। तो जब अल्लाह की नाशुक्री की जाती है तो फिर अल्लाह ताला अपनी कुदरत का इजहार भी करता है कि जो अल्लाह ताला इसको चलाने पर खातिर है, वही अल्लाह इसको हलाक और बर्बाद करने और उसको डुबोने पर भी खातिर है। तो बहरहाल जो भी अल्लाह की नेमतें हम पर है उसका शुक्र गुजारी करें तो अल्लाह ताला हमको उसमें और इजाफा करता है। और जब नाशुक्री करते हैं तो अल्लाह ताला यकीनन नाशुक्रों को पसंद नहीं करता और वो उस नाशुक्रों को उसकी सजा भी दे सकता है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।